उसमें मुगीरा भी सूरह इंसान की वर्ष आयत नंबर 30 और सूरह तकवीर की आयत नंबर 29 दोनों की थीम ये है कि एंड यू डू नॉट विल अनलेस अल्लाह विल्स। बिल्कुल तुम ऐसा। नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहेगा। ठीक है, योर विल इज रियल बट इट ऑपरेट्स विद इन अल्लाह's ग्रेटर विल, विद इन द फ्रेमवर्क जो अल्लाह का एक ग्रैंड मा डिजाइन। तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, ठीक है ना? जो अब तुम नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह ताला चाहे। इसी तरह सूरह सफ़ात की आपने ही कोट की थी, अल्लाह क्रिएट्स यू एंड व्हाट यू डू। अल्लाह तुम्हें तख्लीक किया, अल्लाह को, अल्लाह क्रिएटर है तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारी कैपेसिटी का, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस का, और एवरी एक्ट दैट यू परफॉर्म उसका क्रिएटर अल्लाह ही है। बट योर चॉइस विद इन दोज एक्ट्स इज योर्स। ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है, अगर इस पे ऑडियंस बार बार जो है ना वो गौर करे। इसी तरह सूरह तगाबुन में आयत नंबर 11 अल्लाह कहते हैं नो कैलेमिटी स्ट्राइक्स एक्सेप्ट बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू। ऐसे मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जी, तो परमिशन भी तो अल्लाह ताला का एक वो है ना, अल्लाह का इज़्न और अल्लाह की विल है। अल्लाह की विल में से है अल्लाह का इज़्न, कि अल्लाह ने इजाज़त दी है। और अल्लाह ने असल में देखें एक और बात है अली भाई, एक होती है इजाज़त टू लेट द एक्शन हैपन, कि अल्लाह ने प्रिवेंट नहीं किया, और एक होता है उस एक्शन को क्रिएट करना। तो जो इज़्न जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे उस क्रिएशन से मुताल्लिक है, यानी वो उससे अलहदा नहीं है। तो कई लोग हो सकता है ये अस्यूम करें कि अल्लाह ताला एक एक्शन खुद ब खुद एग्जिस्ट कर क्रिएट हो रहा है, अल्लाह उसको बस रोक नहीं रहे। तो एक होती है प्रिवेंटिव पावर और एक होती है क्रिएटिव पावर। तो अल्लाह के पास प्रिवेंटिव भी है, क्रिएटिव भी है। तो अल्लाह इज़्न भी करते हैं और अल्लाह ताला चीज़ों को क्रिएट भी करते हैं, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला से मुताल्लिक हैं। जी, तो हम टू वाइंड अप अब तक की डिस्कशन को ये कह सकते हैं कि चॉइस इज योर्स, चॉइस इज ट्रूली योर्स एंड द कंट्रोल इज अल्लाह। कंट्रोल आपका नहीं है, चॉइस आपकी है, कंट्रोल ट्रूली किसका है? अल्लाह ताला का। देयर इज नो इनजस्टिस। यू कैन नॉट से कि ये चीज़ इसी तरह लिखी थी तो लिहाजा इसीलिए हो रही है, लिहाजा इनजस्टिस है दुनिया में। नो, जैसे अल्लाह सूरह यूनस में आयत नंबर 44 में कहते हैं ना, अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे आर टेकिंग, राइट। उसके बाद हिज नॉलेज इज़ परफेक्ट, हमने ये भी इस्टेब्लिश किया। योर एफर्ट इज़ रियल। अल्लाह ताला बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। देखें अल्लाह कितनी बार कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। अगर हमारे बस से बाहर की ये चीज़ें होती तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता ओबे करो ओबे करो? क्योंकि ओबे एक तलकीन है और एक कमांड है, और ओबे वही इंसान ओबीडियंस का कहा जाएगा ना उस इंसान को जो इधर उधर ना हो जाए, थोड़ा हिल ना जाए। तो अगर हम इधर उधर ना हो सकते अपनी फ्री चॉइस की वजह से, तो फिर हमें ये क्यों कहा जाता कि ओबे करो, वापस आओ वापस आओ। इसी तरह हिज डिक्री सराउंड्स एवरीथिंग, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया। और योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज इंटैक्ट, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटैक्ट जो है वो स्टे करती है। अच्छा मुगीरा भाई, अब ये जो बात है यहाँ तक तो चले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई चीज़ें कि अल्लाह को नॉलेज है, अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह की मशीयत है यानी विल, और फिर उसके बाद हमने खल्क, अल्लाह ताला ने क्रिएट भी किया है उस एक्शन को या उस कैपेबिलिटी को, राइट। लेकिन अब ये सवाल कि फिर तकदीर चेंज भी होती है, तो ये इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा। जी, दो तरह की तकदीरें हैं, एक तो है जो एस्टैब्लिश तकदीर है और एक तकदीर मुअल्लक़ भी है। मुअल्लक़ का मतलब है वो कंटिंजेंट है ना, जैसे मैंने पहले भी शुरू में जिक्र किया कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट रखी हैं कुछ एक्शंस के साथ, कि मेरा बंदा ये करेगा तो उसको उसके नतीजे में ये चीज़ें मिलेंगी। और हमारे पास बेशुमार दुआएं हैं कि लहुम मा यशाऊन, वो जो है कुरान मजीद में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज़्यादा तुम्हें मैं अता करूँगा। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने कंटिंजेंट रखी, तो वो कंटिंजेंसी जो है वो अल्लाह ताला ने वो भी इस्टेब्लिश्ड है। तो इसके साथ साथ लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने फाइनल जो एक जिसे कहते हैं ना कि जो अल्टीमेटली होगा, वो एक अल्टीमेट रियलिटी या अल्टीमेट जो एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ की, या अल्टीमेट हैपनिंग मैं कह सकता हूँ उसको, या अल्टीमेट अकरेंस कह सकता हूँ, वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि दुआ जो है वो तकदीर को बदलती है, उस दुआ वो वाली दुआ उस तकदीर को बदलती है जो तकदीर कंटिंजेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे, अल्लाह ने लिखा हुआ है कि एक बंदा तुम अगर अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हें देंगे, तो अगर एक बंदे ने वो चीज़ मांगी ही नहीं अल्लाह से तो हो सकता है अल्लाह ना दे उसको, ठीक है। लेकिन एक बंदे ने मांग ली तो उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो तौबा जो है फॉर एग्जांपल, तौबा मांगने से मिलती है।
ٹھیک ہے نا, دین مانگنے سے ملتا ہے. ایک بندے نے کبھی دین کا تقاضا نہیں کیا, جنت کبھی تقاضا نہیں کیا, اس کو نہیں ملے گی, یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے. ہاں اب جس نے مانگا اس کو مل گئی اور وہ کنٹینجنٹ تھی, لیکن الٹیمیٹ ہیپننگ اور اکرنس اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. تو یہ والی بات ہے کہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ کچھ چیزیں لکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ مرد ہوگا, لڑکا ہوگا, لڑکی ہوگی, شقی ام سعید, اس طرح کے الفاظ ہیں, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کیا یہ خوش بخت ہوگا, بد بخت ہوگا, یعنی دنیا کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا علماء نے کہا کہ وہ بڑی یہ تقدیر ہے معلق والی ہے کہ اس کو تبدیل بھی ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, لیکن جو الٹیمیٹلی جو چیز ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے جو لوح محفوظ میں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے معلق کر دی ہیں, کنٹینجنٹ کر دی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو ایبسولوٹ سینس کے اندر مینشنڈ ہے جیسے, اور وہ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کے اندر انسان کے پاس ذرا اکاؤنٹیبلٹی, وہی والی بات ہے کہ اچھا یہ ساری ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم سمجھنے والی ہے کہ یہ سب ڈسکشن ہمارا دین جب یہ بات کرتا ہے نا تقدیر پر, تو اس کی دو ہی مقاصد ہیں. ایک مقصد ہے کہ اپریسیشن آف اور دی وینریشن اینڈ اپریسیشن آف اللہز قدرہ اینڈ اللہز پاور, کہ اللہ کتنے پاورفل ہیں, اللہ کی, ہاں, تو اس چیز کو ہم اپریشیٹ بھی کریں, اس کو ایکنالج بھی کریں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے. دوسری ڈسکشن تقدیر کی جو ہمارا دین کرتا ہے تو اس کے پیچھے مورل رسپانسبلٹی ہے, کہ انسان کو پتا ہو کہ یار یہ میری مورل رسپانسبلٹی آتی ہے میرے پر. یعنی دس از ناٹ اے فلوسافیکل ڈسکشن جس طرح ہمارے یہاں فلاسفی کے اندر اوکیژنلزم اور ڈٹرمنزم کی بحث موجود ہے, کہ بس کیے ہاں, یعنی کوزالٹی اور یہ ساری بحثوں کو باعث ہے فار دا سیک آف ڈسکشن. نو, دس از فار دا سیک آف مورل رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ چیزیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں پتا ہو کہ میں نے تم سے سوال پوچھنا. سو یہ ساری ڈسکشنز, یہ ساری چیزیں, ایک تو اللہ کی قدرت کو کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں, اس کا اقرار کریں, اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے سامنے ہمبل ہوں کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کتنی بڑی ہے کہ اس نے ہر چیز کو امپاس کیا, وسیع کرسی السماوات والارض, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اوپر ایک مورل اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں, مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ بات جو آیات آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ مختلف انداز سے بیان کی, مختلف قرآن مجید کی آیات بیان کی ہیں, تو اس کے اندر سے مورل اکاؤنٹیبلٹی بار بار واضح ہو رہی ہے. ایک کامن تھیم یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ایکشنز کے کانسیکوینسز ہیں. اور وہی بات ہے کہ جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, ایول کی ایگزسٹنس. دیکھیں میں اس کو ایک اور اینگل سے مجھے یاد آیا. دیکھیں ا ورلڈ ویئر دیر از نو پاسبلٹی آف سن اور ایول is a perfect world. It's a world of angels, not a world of moral beings. To have a moral responsibility, you need the possibility of misuse. یہ بڑے امپورٹنٹ جملے ہیں. اسی لیے اللہ کریٹس دی ابیلٹی, دی اپرچونٹی, دا سسٹم, دا ٹیسٹ. یہ چار چیزیں, ability to do evil, the opportunity, the system and the test. But you choose the moral path. زبردست. This is it. I think this is exactly where you position rightfully a human being کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی بنائی ہیں. Exactly. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بنانا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایول نہیں بناتا, ایول ڈوئر نہیں بناتا. الٹیمیٹلی چونکہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہو تو یو آر دا ون. ہاں, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ اللہ کی تقدیر کے اندر وہ, یعنی اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتا. مغیرہ بھائی, ونڈز آف چینج میں بھی یہ سوال بار بار آیا, آپ کو بھی آیا ہوگا. اچھا, ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ سر دین ایوری تھنگ از انفیئر. اگر اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے, تو پھر میرے ایفرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, میں نے اسے کہا کہ یار یہ پرابلمیٹک تب تھا جب اللہ تمہارا نام لے کے بتا دیتا کہ یہ بندہ کنفرم جہنمی ہے. اللہ نے تو کسی کا نام نہیں لیا, اللہ نے تو جنیرک ایک اپنا تعارف کروایا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. جیسے ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتے ہی کہہ دے مجھے سب پتہ ہے کس نے پاس ہونا ہے کس نے فیل ہونا ہے. ہاں, اگر وہ یہ کہہ دے احمد فیل ہے, علی فیل ہے, ٹھیک ہے نا, مغیرہ فیل ہے, اچھا یہ بندہ پاس ہے, پھر پرابلم ہے. پھر اسٹوڈنٹ احمد کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے میرا نام لے کے کہہ دیا تھا میں فیل ہوں, تو بس پھر تو میں ڈسکریج ہو گیا, میں ایکشن کیوں کروں. تو اللہ نے تو کہیں نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ مجھے سب علم ہے, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایون جبرائیل کو نہیں پتا, رائٹ. ایون جبرائیل اسلام ڈزنٹ نو کہ اللہ تعالیٰ کی ول کیا ہے. کیا خیال ہے علی بھائی؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی آپ کے سامنے وہ ابو لہب کی ہے. ابو لہب جو ہے اس کے موجودگی میں, زندگی کی موجودگی میں سورۃ اللہب جو ہے نازل ہو چکی تھی, ٹھیک ہے نا, اور جہنم کی بشارت دے دی گئی تھی. ہی ہیڈ دس اپرچونٹی ٹو ایکچولی پروو نبی صلی اللہ علیہ وسلم از رانگ, کہ دیکھیں جی میں مسلمان ہو گیا. اب حالانکہ وہ سب کام, یعنی اس آیت کے بعد, اس صورت کے بعد وہ مزید ایول میں بڑھتا گیا.
اور وہ جھوٹ موٹ کر سکتا تھا, یعنی بڑا کچھ کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. دیٹ از ہاؤ, یعنی اللہ کی دیکھیں آپ نے ٹیچر کی مثال دی, فرق صرف اتنا سا ہے کہ ٹیچر کین بی رانگ. ہاں موسٹلی اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے وجہ سے موسٹ آف دا ٹائمز اس کی جو اسٹیمیشنز ہوں گی وہ ٹھیک ہوں گی, لیکن ہی کین ناٹ بی ایبسلیوٹلی رانگ, یعنی ایبسلیوٹلی رائٹ. اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹلی رائٹ ہے, فرق صرف یہ ہے. اور لیکن اللہ کا پتہ ہونا اس کو مجبور نہیں کرتا, اس کو انہوں نے یعنی یہ نہیں کر دیا اس کو کہ اس کو جو کمپیل کر دیا. ہاں باقی یہ ہے کہ اللہ کو اتنا واضح ہے, اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسے ہی ہوگا, اور وہ ہوا, اس نے اپنی ول سے ہی کیا سب کچھ. The point here is, تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ what is the reason? Why existence? اللہ تو میرا اس میں جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے صحیح, اور میں بتاؤں ہمارے دین نے اس کو اس طریقے سے کبھی واضح طور پہ ایڈریس نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں ہمبلنس اور ہماری ہیوملٹی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ لا ادری, ہمیں نہیں پتا واللہ. اور یہ جواب جو ہے انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہی ملے گا جا کے. بٹ وی نو فار اے فیکٹ کہ علی بھائی اللہ کو پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے نا وہ وداؤٹ وزڈم نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, ٹھیک ہے نا, یہ چیز وما افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ نے آسمان و زمین باطل نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کھیل تماشا نہیں بنایا, اللہ نے کہا عبث نہیں بنایا. اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے, اس وزڈم کو اللہ نے کچھ دیر کے لیے چھپایا ہوا ہے اپنے پاس. آپ بتائیں کہ یہ سوال انہوں نے بھی پوچھا تھا, یعنی اینجلس نے بھی کہا نا کہ اللہ یعنی آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جس نے فساد کرنا ہے, تو کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں, یعنی اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے پاس نالج کی کمی ہے, تو مطلب ٹرسٹ ان اللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر سوال کا جواب ملے, بس آپ اس بات پہ ٹرسٹ کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. دیکھیں حسن ظن باللہ, بالکل جیسے امام قیم نے کہا نا کہ اللہ اونلی الاؤز ایول وین اٹ لیڈس ٹو اے گریٹر وزڈم اور پریونٹس اے گریٹر ہارم, بس دیٹس اٹ. یہ ایک جملے میں ڈسکشن کلوز ہونی چاہیے, اور یہی آپ کا اللہ کے بارے میں جو ہے نا حسن ظن ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ہر فیصلے میں وزڈم ہے, بہتری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایول الاؤ کیا ہے, جو کہ آپ نے کہا کہ وہ کریشن اس کی ایگزسٹنس کی اس کا ایگزسٹنس اللہ کی طرف سے ہی ہے ایول کا, یا وہ اپرچونٹی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن وہ اس لیے ہے اکارڈنگ ٹو امام ابن قیم بیکاز اٹ لیڈس ٹو اے گریٹر وزڈم اور پریونٹس اے گریٹر ہارم ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس. اچھا ضیاء بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ آنسر دیا, ابھی ان سے بھی ایک پوڈ کاسٹ تھا, اس پہ ان سے بھی ڈسکشن تھوڑی سی ہوئی, ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ سوال کہیں نہ کہیں آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو اب ایک چیز کرتا ہوں, جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے نا کہ وین ایوری تھنگ از ریٹن واٹس دا یوز, تو وہ کہتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں اپنا موبائل فون دینا مجھے, تو وہ مجھے نا اپنا موبائل فون دیتے ہیں, اور اسپیشلی میں اسے کہتا ہوں جس کا آئی فون ہے, تو کہتے ہیں میں اس کا آئی فون لیتا ہوں, کہتا ہوں بھول جاؤ, اٹ واز ریٹن, یہ میرا ہے, کچھ نہیں کرنا اب تم نے, مانگنا نہیں ہے, بس بھول جاؤ, اٹ واز ریٹن. پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے مانگا, ہم نے چوائس لی کہ ہم آپ سے واپس لیں گے, ہم نے چوائس لی ہم آپ کو کیوں دیں. سبجیکٹیوٹی ہے نا علی بھائی, مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں سبجیکٹیوٹی کے ساتھ. میرا ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے جو اس چیز کو نیگیٹ کرتا ہے, یعنی ایون دو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ پہ بلیم ڈالوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ثابت کروں کہ میرا کوئی اس پہ ول نہیں ہے, بٹ میرا سبجیکٹیو ایکسپیرینس اس کو ڈینائی کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا نہیں, اسی لیے میں جو ہے نا اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں. تو سبجیکٹیوٹی از ون آف دا ویری کی ایویڈنسز اگینسٹ ڈیٹرمنزم. یعنی you have each and every single one has a subjective experience that actually substantiates کہ جو ہے نا free will exist کرتی ہے. اچھا ایک اور میں بات یہاں پہ کرنے لگا تھا, دیکھیے کسی چیز کا آؤٹ کم پتہ ہونا does not necessarily make the process itself baseless or یعنی meaningless. Just because I know an outcome of something کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ آؤٹ کم ہوگا, it does not necessarily necessitate کہ اب جو ہے نا یہ چیز, یہ ایکشن itself meaningless ہو گیا. We do not perform actions only for the sake of knowing the outcomes. یعنی اب دیکھیں نا یہ پورا آئیڈیا اس کے پیچھے assumption کیا کہ چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوگا, اسی لیے پھر کریشن کا فائدہ کیا. In other words, just because you know the outcome, it means the action itself and the process has become meaningless. Not necessarily. بھائی مجھے پتا ہے کہ میں پانی پیوں گا میری پیاس بجھ جائے گی, کیا میرا صرف پتا ہونا کیا اس پروسیس کو میننگ بنا دیتا ہے؟ Not necessarily. There are many other reasons. میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ not necessarily just knowing the outcome does not actually render meaningless of that process or the action itself. تو مطلب یہ بات صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ there is a wisdom, a greater wisdom. اب وہ actually wisdom کیا ہے, کچھ علماء نے چیزیں بیان کی.
مثال کے طور پہ علماء نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ون آف دا تھنگز آبویسلی الٹیمیٹ رسپانس اللہ تعالیٰ کی علماء کی توجیحات ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے، اس میں اجتہاد ہے علماء کو، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ کریٹ نہ کرتے تو اللہ کی کچھ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے نا، تو ایول جو ہے، ایول کی پریزنس میں ہی رحمت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ میک سینس، رائٹ؟ یعنی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سزا، اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں، تو اللہ کی سزا کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی اگر کوئی بندہ ایول پرفارم نہیں کرے گا تو؟ ٹھیک ہے، تو کچھ یعنی ایٹریبیوٹس، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ ایٹریبیوٹس ایسی ہیں ان کی مینیفیسٹیشنز وہ کریشن کے تھرو ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ متصف ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے فور شور، لیکن وہ ایٹریبیوٹس کی ایکچوئل مینیفیسٹیشنز ان فارم آف کریشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ ایک آرٹسٹ ہے، لیٹ می گیو این ایگزامپل، اور اللہ کے لیے وللہ المثل الاعلی ولیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، لیکن جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ مجھے بتائیں، ایک آرٹسٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہی از دا گریٹسٹ آرٹسٹ آف دا ورلڈ بٹ ہی نیور ڈز آرٹ، ناؤ ٹیل می دیٹ، وہ مینیفیسٹ ہی نہیں کر رہا اپنے ٹیلنٹ۔ اب ڈونٹ آئی نو کہ آئی کین، اب ایک آرٹسٹ کو پتا ہے کہ میں کیا امیج بنا سکتا ہوں، میں کیا آرٹ کریٹ کر سکتا ہوں، سو جسٹ بیکاز یو نو یار یہ آپ کا جو یہ جو کرافٹ ہے اٹ ہیز بیکم میننگ لیس، ناٹ نیسسریلی، اٹس ناٹ نیسسری۔ ہاں کچھ چیزوں میں جب آپ کوئی ایسا ایکشن پرفارم کر رہے ہو ٹو نو دی آنسر اور ٹو دی آؤٹ کم، تب آپ کہہ سکتے ہو، اگر آپ کو آؤٹ کم پہلے ہی پتا ہے اس کا تو پھر آپ میننگ لیس ایکشن پرفارم کر رہے ہو، اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہو کہ یو نیڈ ٹو نو دی آؤٹ کم، تو اللہ تو اس لیے آپ دیکھیں نا، اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری آؤٹ کم کو آلریڈی پتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، ان ادر ورڈز دا پرپز آف کریشن از ناٹ ٹو نو دی آؤٹ کم، میں آپ کو اس لیے نہیں پیدا کر رہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو فری ول دوں گا تو آپ میں سے کتنے لوگ اچھے ہوں گے کتنے برے ہوں گے، میں اس لیے نہیں جاننا چاہ رہا، there is a greater reason، اللہ نے کہا مجھے پہلے ہی پتا ہے، there is something beyond that، so this is a very petty and very small objective to know، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے اور اس سے ماورا ہے، کیونکہ اللہ کا علم پرفیکٹ اور کامل ہے۔ اگر یہ فلسافیکل تھیولوجیکل تھیوفلسافیکل ڈسکشنز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ ڈیلو ہونے کی ضرورت نہیں، بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ ہر چیز کا پتہ ہو، اور آپ نے یہ کہا نا کہ اگر آپ کو جان کے ہی سب چیزوں کا تو وہ محبت اور تعلق کیسا، تو اگر ہر چیز کا آنسر مل جائے، آپ نے وہ کوئی بات آپ نے مجھے یاد ہے تو نہیں تھی، تو وہ پلیز اگر آپ ضرور بتائیں اس کی طرح، تو بڑی اچھی بات تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، تو وہ ایک بہت اچھا ہے کہ اگر آپ نے اصل میں بات یہ تھی نا مغیرہ بھائی کہ ہر ریلیشن میں ٹرسٹ تو ضروری ہے، محبت والے ریلیشن میں، ٹھیک ہے، ہر چیز کی دلیل ہی آپ نے مانگنی ہے تو پھر وہ اس کو محبت تو نہیں کہہ سکتے نا، دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم بلائنڈ بالکل ہی ہر چیز کو فالو کریں in the greater context of things obviously. اچھا what if I say this sentence مغیرہ بھائی کہ everything is written based on your choices، غور سے سنیے گا، everything is written based on your choices not despite your choices. Just for example marriage is written based on your choice and what actions you take not despite the actions you take. جیسے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت ایکشنز لیا گیا لیکن لکھا ہی ہوا تھا کہ میرج نہیں ہونی تو اس لیے نہیں ہوئی، کیا خیال ہے؟ یہ بڑا سینسٹیو جملہ ہے کہ یور تقدیر از ریٹن بیسڈ آن یور چوائسیز ناٹ ڈسپائٹ یور چوائسیز، کیا کہیں گے؟ ہمارے استاد ایک اسٹیٹمنٹ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس لیے نہیں کرتے چونکہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے چونکہ کرنا تھا اس لیے لکھا جا چکا ہے، صحیح، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، صحیح، کہ اس لیے نہیں آپ کر رہے کیونکہ آلریڈی لکھا ہوا ہے، یعنی دا رائٹنگ از ناٹ فورسنگ یو، لیکن آپ نے چونکہ یہ پہلے کرنا تھا اپنی چوائس سے، اپنی فری ول سے، اس لیے لکھ دیا گیا، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تو جو بندہ اس ڈفرینس کو سمجھ سکتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے لیے مسئلہ زبردست۔ جیسے اف یو سپوز چوز سم ون ٹیریبل فار یو، اللہ نہ کرے، بیکاز آف پور ججمنٹ، ناؤ اللہ نیو یو ول میک دیٹ چوائس اینڈ ہی روٹ دی آؤٹ کم، کہ اس پور ججمنٹ کا آؤٹ کم کیا آئے گا، بٹ ہی ڈڈ ناٹ فورس یو ان ٹو اٹ، رائٹ؟ اسی لیے میرج ریکوائرز استخارہ، کنسلٹیشن، تھنکنگ، میچورٹی، رسپانسبلٹی۔ اگر ریش ڈیسیجن ہے، اس میں تھنکنگ نہیں ہے، استخارہ نہیں ہے، تو یس اٹ ول ہیو کانسیکوینسز، وہ کانسیکوینسز بھی اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان بہت اچھا ڈیسیجن لیتا ہے، استخارہ بھی کرتا ہے، پھر بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ مشیت ہے، آپ کی لمیٹیشن، ہیومن لمیٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا، ایگزیکٹلی، اور وہ سم تھنگ اس سے کچھ خیر نکلے گی، کبھی کبھی شر سے بھی خیر نکل آتی ہے، رائٹ؟
اچھا اسی طرح مغیرہ بھی ایک بڑا سوال آتا ہے، اور یہ دس از ویئر آئی ول لائک ٹو اینڈ دا ڈسکشن ایز ویل، کیونکہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. از رزق فکسڈ؟ یہ بہت سوال آتا ہے. بالکل علی بھائی کہ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اگین کنٹینجنٹ بھی رکھی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ رکھی ہیں کہ جی اگر ایک بندہ جو ہے وہ جو مرضی کر لے اتنا ہی اس کو ملنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بھی اس کے متعین کر دی ہیں، کچھ کنٹینجنسیز بھی کریٹ کی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ چیزیں انسان کرے گا تو انسان کو، جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، وہ ہے آیت ہے سورۃ الجمعہ کے اندر، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. ٹھیک ہے نا، کہ جب تم نماز پڑھ لو اس کے بعد کیا کرو، زمین پہ پھیل جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ جو تلاش کرے گا اس کو مل جائے گا، ورنہ تلاش کرنا میننگ لیس ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو مقدر بھی کیا ہے، ڈیفائنڈ کیا ہے، لیکن رزق کو کنٹینجنٹ بھی کیا ہے. یعنی آپ کو 1 ملین ملنے ہیں، وہ اللہ نے لکھ دیے ہیں، وہ آپ کے پاس ٹوٹل الاٹڈ رزق، اس کی پوٹینشیلٹی اللہ نے کریٹ کر دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے لیے محنت اور جستجو کرو گے، اسباب کرو گے تو ملے گا، اگر آپ نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. اور الٹیمیٹ آؤٹ کم جو ہے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ اس نے کرنا اتنا ہی اچیو کرے گا، لیکن پوٹینشیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے ٹو سرٹن لیول تو اس کو لکھ دے گا، لیکن اس کی پوٹینشیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ 1 ملین یا 2 ملین تک لے سکتا ہے، اور اس سے اوپر وہ آگے نہیں جا سکتا. جب وہ اپنی میکسیمم پوٹینشیل کو ریچ کر لے گا، اس سے آگے وہ جو مرضی ہو جائے نہیں جا سکے گا. تو وہ اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن اس کی پوٹینشیلٹی جو یعنی جو اس کی یعنی کچھ چیزیں اس کی وہ اس کے ایکشن پہ کنٹینجنٹ بھی ہیں کہ کتنے اسباب، کتنی محنت، کتنی جستجو، اس کے لیے کیا کیا اسباب وہ اختیار کر رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. بڑھنا اور گھٹنا یہ قرآن میں بھی آتا ہے رزق کا، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو کوئی اپنے رزق کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، وہی کنٹینجنسی ہے نا، یعنی دیر سرٹن لیول آف رسک وہ کنٹینجنٹ ہوگا، لیکن ایک الٹیمیٹلی بینچ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک لمٹ بھی طے کر دی گئی نا کہ اس لمٹ سے اوپر چیز نہیں جا سکتی. تو اس لمٹ کے اندر اوپر آپ کتنا ایکسس کرتے ہو، کتنا ان لاک کرتے ہو، کتنا ایکسپیرینس کرتے ہو، یہ چینج ہو سکتا ہے، یہ چینج ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن یور ایکشن. لیکن ایک اپر لمٹ اللہ نے طے کر دی، ٹوٹل الاٹڈ یو کین سے دیٹ از جیسے انرجی از کنزروڈ. ٹھیک ہے، بالکل آپ فزکس میں پڑھاتے ہیں نا آل آف انرجی از کنزروڈ. اب اس میں سے کچھ کائنیٹک ہے، کچھ پوٹینشیل ہے، کچھ کیمیکل پوٹینشیل ہے، کچھ الاسٹک پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے نا، مختلف فارمز ہیں اس کی، ڈفرینٹ مومنٹس پہ ڈفرینٹ فارمز کی ڈفرینٹ ویلیوز ہوں گی. لیکن انرجی کی ایک اپر لمٹ بھی تو ہے نا جی، کہ اس کی ہے کہ وہ اتنی انرجی کا ٹوٹل انرجی کی تو لمٹ ہے نا، ٹوٹل انرجی از کنزروڈ. جیسے 100 جاؤلز ہے اوور آل ٹوٹل انرجی. اب اس میں سے کسی مومنٹ آپ کچھ ایکسیس کرو، کسی مومنٹ کچھ ایکسیس کرو، ڈپینڈنگ آن یور ایفرٹ، ڈپینڈنگ آن یور توکل، ڈپینڈنگ آن یور اعمال. اگر آپ صحیح اعمال نہیں کر رہے تو وہ کم ہو جائے گی، وہ چیز الاٹڈ اتنی رہے گی، لیکن اس مومنٹ پہ وہ چیز ایکسیس کرنا کم ہو جائے گی آپ کے لیے. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، واللہ خالق الاسباب والمسببات. تو اللہ تعالیٰ نے کازز کریٹ کیے ہیں، اور اس کازز کے ریزلٹس بھی اللہ نے کریٹ کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کازز کو ہم امپلوائے کریں تاکہ ہم اس کے نتیجے میں ایک نتیجہ اور ایک آؤٹ کم لے سکیں. تو یہ ضروری ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹینجنٹ کی ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے وہ جو کازز ہیں نا علی بھائی، وہ کچھ اسپریچول بھی ہیں اور وہ مٹیریل بھی ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل اور میٹا فزیکل دونوں ہیں، کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ صرف فزیکل ہوں. مثال کے طور پہ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ کئی دفعہ دعا اٹ سیلف جو ہے، دعا اٹ سیلف از اے کاز. یعنی کوئی بندہ کہے جی میں اگر ایسے دعا مانگتا رہوں، اور جیسے ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کئی دفعہ ٹریویلائز بھی کیا رہتا ہے دعا کو، کہ اگر ایک بندے کو رزق چاہیے بھائی یو گو آؤٹ اینڈ میک این ایفرٹ، ڈونٹ میک دعا اونلی. نہیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ دعا اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ دعا اٹ سیلف بیکمز اے کاز. ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایسی مثال ہے، یس وی کین ڈو بلیو کہ اگر ایک بندہ بہت سنسیئرٹی کے ساتھ دعا کرے گا تو رزق چل کے بھی اس کے پاس آ سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس صحابہ کے یہاں بھی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے اعمال کیے، دروازہ نوک ہوا اور آگے جو ہے کیا ہوا کہ جو ہے نا ایک بندے نے آ کے ان کو رزق دیا. تو ہمارے پاس یہ سب ایکسپیرینسز بھی ہیں، یعنی بہت سے ایکسپیرینسز اس کے نتیجے میں یہ چیز پروو کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از، ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم مٹیریل کازز کو بھی ریلائی کریں، لیکن میٹا فزک یعنی ان مٹیریل کازز ہیں ان کو بھی. اور وہ ان مٹیریل کازز کیا ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. ان اللہ، اور وہ ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی تقویٰ اٹ سیلف از اے کاز آف رزق. تو تقویٰ جس بندے کے پاس نہیں اس کو رزق نہیں ملے گا ایک سرٹن لیول. تو وہ بندہ جو تقوی میں آگے ہوگا وہ ہو سکتا ہے بہت سی ایسے ایونیوز جو ہیں اور ایسی آپشنس کو ٹیپ ان کر رہا ہو جو دوسرا بندہ نہیں کر پا رہا، ایون دو دا پوٹینشیلٹیز ایگزسٹ دیئر ایز ویل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کین وی گیو دس ایگزامپل دیٹ سپوز دیر از اے ٹری
The trunk is that potentiality, that is the written risk, the trunk of the tree. The branches are the efforts. اس کی جو شاخیں ہیں وہ آپ کی ایفرٹس ہیں. وہ ڈپینڈ کرے گا وہ شاخیں کتنی نکلتی ہیں آپ کی ایفرٹس کے مطابق. The fruits you actually taste depend on your work, دعا, تقوی, صبر and gratitude. کیا خیال ہے؟ اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے؟